हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। सारा पाकिस्तान आज खुशियां मना रहा है। खान साहब बगले ना बजाएं, क्योंकि चंद रोज तक अब बगले झाकेंगे। तो खुशियां मना रहे हैं, वो बहुत जल्द सोचेंगे कि हमने क्या गलती। फख्र है अल्लाह के फजल करम से इस बात पर कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है करप्शन की वजह से नहीं हुई, और आपको भी इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आपका ये पार्टी का सरबराह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका दामन साफ। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है माशाल्लाह, फैक्ट्रियाँ भी अल्लाह ने दी हैं और फिर घर भी दिए हैं अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने उसके ज़राए भी अल्लाह के फजल करम से दिए, जहाँ से ये सब चीज़ें बनी। ये तो वो लोग हैं जिनके पास तो ज़राए भी नहीं, जो है वो सब सादिक और अमीन है इस मुल्क के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज ने अपने अबूरी वज़ीर-ए-आज़म का भी ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शायद खाकान अब्बासी अबूरी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जबकि जिसके बाद मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ का इंतखाब किया गया। पंजाब के वज़ीर आला वो लाहौर से मुंतखब होने के बाद मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन राजा ज़फ़रुल्लाह ने की, जो मुस्लिम लीग नवाज के चेयरमैन हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा अहम खिताब भी किया। उन्होंने अपना सारा किस्सा बयान किया, किस तरीके से उनको नाअहल किया गया और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नवाज की क्या सियासत होगी, क्या पॉलिसी होगी, उसका भी खुलकर तज़किरा किया। साथ ये भी कहा कि इदारों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की पॉलिसी अपनाना होगी, लड़कर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। गोया वो अपोजिशन को भी पैगाम दे रहे थे और मुल्की इदारों को भी ये पैगाम दे रहे थे कि शायद अब वक्त आ गया है कि सियासतदानों को, इदारों को, अपोजिशन को लड़ेंगे तो आगे मामलात नहीं बढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा कि वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, और ये इत्तलात भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के बाद इस्लामाबाद से GT रोड के रास्ते लाहौर आएंगे, और मुस्लिम लीग नवाज इस बात की कोशिश कर रही है कि उनका जगह जगह इस्तकबाल किया जाए और एक ऐसा सियासी माहौल बनाया जाए जिससे साबित किया जा सकेगा कि मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक आज भी मौजूद है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जश्न मनाने जा रही है, इस्लामाबाद में जश्न होगा, और PTI का कहना यह है कि इस जश्न में वो लोगों को बताएंगे कि ये सारी कामयाबी PTI की जद्दोजहद की नौबत सामने आई। इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर भी PTI ने एतराज़ शुरू कर दिए। उनका कहना यह है कि हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से उनका नाम क्योंकि रेफरेंस में मौजूद है, इसलिए उन्हें पंजाब का वज़ीर आला, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं करते। पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी, इसमें भी आज बात करेंगे। इसके साथ साथ 62-63 की जो तलवार है ये क्या लटक रही है, किस किस सियासतदान की और गर्दन काटेगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे अली अहमद कुर साहब, सीनियर कानूनदान हैं। कुर साहब आपका बहुत शुक्रिया, कोयटा से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सलीम मांडवी वाला हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कराची से, उनसे जानेंगे पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, और पीपल्स पार्टी अगर एहतजाजी सियासत जारी रहती है तो पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ना उन्होंने मिठाई बांटी ना मिठाई खाई। इसके साथ साथ एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ कुर साहब आपसे करते हैं। फैसले पर बड़ी तनकीद भी की जा रही है, मुख्तलिफ माहिरीन कवानीन जो हैं वो अपने अपने अंदाज से इसको देख रहे हैं इस फैसले को। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मियाँ नवाज शरीफ की जो नाअहली है ये एक टाइम के लिए है, मुद्दत के लिए है, कुछ कहते हैं कि ये मुस्तकिल है, कुछ कहते हैं कि फैसले के अंदर इबहाम मौजूद है क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि फैसले पे जो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, इस फैसले को कैसे देखा जाएगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में? जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। देखिए, आपने जो मुझसे बात पूछी है वो सिर्फ ये है कि जो नाअहली की जिस सेक्शन के, जिस आर्टिकल के तहत उनको मियाँ साहब को नाअहल किया गया है उसमें आया टाइम पीरियड है या नहीं। ये बेसिकली 1973 के आइन में ये पहले से ये शिकें, ये आर्टिकल्स नहीं थी, मगर ज़िया-उल-हक के दौर में ये आर्टिकल 60 और बेशुमार आर्टिकल्स के साथ ये प्रोमिनेंट किस्म की जो आर्टिकल्स हैं 62 और 63, इनका जो है इनको इंसर्ट किया गया। इसमें बेसिकली ये मजलिस शूरा, कौमी असम्बली और सेनेट के लिए जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं या इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, ये उनसे मुतल्लिक ये दोनों आर्टिकल्स हैं।
62 جو ہے وہ ان تمام کوالیفیکیشنز کو بیان کرتا ہے جس کے لیے الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور آرٹیکل 63 وہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ مگر آرٹیکل 62 میں جو تمام کا تمام تمام کا تمام الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ میں صلاحیتوں کی اور خوبیوں کی اور بات کرتا ہے، مگر اس میں ایک آرٹیکل میں 62(1)(f) ایسی ہے کہ اس کے ذریعے اگر کورٹ کے ڈکلیریشن کے حوالے سے اگر وہ نااہل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اب ان دونوں آرٹیکلز میں 62 اور 63 میں کسی جگہ پہ کوئی ٹائم پیریڈ کا اندراج نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ کے جو پہلے کے فیصلے ہیں اس میں فیصلوں میں ایک مثال کے طور پہ ہمارے کوئٹے کا ایک فیصلہ ہے جو باقی سپریم کورٹ میں گیا، اس میں عبدالغفور لیڈی کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ ان کی جو میعاد ہے اس میں یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ گئے تھے، اس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ پرماننٹ قسم کی ڈسکوالیفیکیشن۔ ٹھیک، تو کل صاحب کیا ہوگا، کیا جو یہ بھی کہا جا رہا ہے آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نواز میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم آئینی ترامیم کر لیں گے، میاں نواز شریف واپس لائے جائیں گے، گو یہ خواہش کا اظہار کیا گیا، کیا آئینی اور قانونی کوئی راستہ ہے پارلیمانی سیاست میں میاں نواز شریف کی واپسی کا؟ دیکھیں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل، دیکھیں اصل میں مقننہ ساری طاقت تو مقننہ کے پاس ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹیرینز نے اپنی طاقت کو جو ہے کسی سے بھی نہیں منوایا، نہ تو وہ دوسرے اداروں سے منوا سکے اور نہ ہی اور اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل، یہ انٹائرلی ایک پولیٹیکل کویشچن ہے، آئینی کویشچن نہیں تھا، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن نہیں تھی، مگر اس کو جس طریقے سے انٹرٹین کیا گیا تو یہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹ میں یہ تمام صلاحیتیں اور قوت موجود ہے، مگر جو فیصلہ میاں صاحب کے حوالے سے ہوا اس میں دیکھیں تمام کے تمام جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں قانون کے وہ سب سمجھتے ہیں کہ ایک بہت کمزور اور بہت ہی نہ ماننے والی ایک قانونی گراؤنڈ کی بنیاد پہ میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، تو اس میں دوسری کتنی ستم ظریفی کی بات ہے۔ میں یہ بحیثیت وکیل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے خیال پہلی ایک سزا ہے کہ جس میں اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا، حالانکہ دنیا کے تمام جوڈیشل سسٹمز میں اپیل کا رائٹ ایک بنیادی رائٹ ہے، اس کو کوئی قانون آئین وہ ڈپرائیو نہیں کر سکتا، نہیں، تو اس میں ریویو کی گنجائش ہے، ایک ریویو میں بھی میرے خیال میں ریویو میں اگر یہ جائیں تو ریویو میں بڑے چانسز ہیں کہ یہ کیس فیصلہ واپس ہو سکتا ہے، مگر ریویو کی ایک اور خامی ہے، خامی یہ ہے کہ وہی بینچ جس نے سزا دی ہے وہی بینچ جو ہے اس کو ہیئر کرے گا، اور وہی وکلا جو پہلے پیٹیشنز میں پیش ہوتے رہے ہیں وہی جا کے آرگومنٹس کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو تمام پاکستان کے سیاست اور آئین اور قانون میں بڑا اثر انداز ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انصاف کے تقاضے یہ ہے کہ بالکل کھلے دل اور دماغ کے ریویو کو سنا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، کور صاحب میرے ساتھ موجود رہی کہ جو جعفر اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جو جعفر اقبال صاحب، آج جو بات کی گئی پارلیمانی پارٹی کے اندر کہ ترامیم کی جا سکتی ہیں، آئینی ترامیم کے ذریعے دوبارہ میاں نواز شریف کی پارلیمانی سیاست زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو گفتگو بھی کی اس سے یہ تاثر ملا کہ میاں نواز شریف اب پارلیمانی سیاست سے بالکل الگ ہو چکے، میاں نواز شریف صاحب اب بالکل سیاسی پارٹی کو چلائیں گے، کیا کریں گے، کیا رول ہوگا؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ایک تو یہ مس پرسیپشن ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ ہم کوئی ایسی آئینی ترامیم لانے چلے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ان سے پہلے زاہد حامد صاحب نے اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے صرف اس فیصلے کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی، اور میاں محمد نواز شریف نے وہ گفتگو کی جو سارے میڈیا پر چلی اور بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ اور خطرہ تھا کہ شاید کوئی کنفرنٹریشن والی بات بنے، لیکن میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ میں جمہوریت کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہر قربانی دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی میاں صاحب کے ساتھ وہ قربانیاں دینے کے لیے
کھڑے ہیں، تو ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہ تاثر لیا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمانی سیاست سے کوئی کنارہ کشی کر لی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں جائیں گے، پہلی بات ہم نے جو طے کی کہ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کوئی اس کے اوپر احتجاج، کوئی اس طرح کا پارٹی کی سطح پہ جو ہے وہ انکار وہ موجود نہیں۔ اور اگلا جو رائٹ ہے ہمارا اس کے ریویو کا یا اپیل کے بارے میں تو کرد صاحب نے بات کر دی، اور وہ بہت ساری باتیں جو میرے منہ سے شاید اچھی نہ لگتی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کرد صاحب کی زبانی سنتے ہوئے، اور کہ وہ کس طریقے سے اس فیصلے کے اوپر اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین جو ہے رکھتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے کوئی پارلیمانی سیاست سے علیحدگی کا کوئی تاثر نہیں دیا اس میں۔ لیکن جعفر صاحب، جو نام آپ نے دیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا عبوری وزیر اعظم، وہ بھی جونیئر رہنما ہے، بڑے سینئر رہنما کو چھوڑ کے پھر شہباز شریف صاحب کا نام جو فائنل ہوا، اس پہ پی ٹی آئی نے آج اعتراض اٹھا دیا کہ ان کے اوپر کیسز ہیں، ریفرنس جا رہا ہے، ان کو وہ نہیں مانیں گے۔ ملک صاحب، پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، یا پی ٹی آئی کی ڈائریکشن پہ نہیں کرنی۔ پی ٹی آئی کو تو 182 اراکین اسمبلی مسلم لیگ نون کے پسند نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو تو علی امین گنڈا پور جیسا صادق اور امین چاہیے، پی ٹی آئی کو تو پرویز خٹک جیسا 4-6 پارٹیاں بدلنے والا چاہیے، پی ٹی آئی کو تو نظر محمد گوندل صاحب چاہیے جو صادق ہیں، امین ہیں، جو پاکستان کے اس خزانوں کے محافظ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو فردوس عاشق اوان صاحبہ چاہیے، وہ صادق اور امین نظر آئیں گی۔ پی ٹی آئی اپنے تبصرے کرے، لیکن یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف نے کیا، یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا، یہ فیصلہ ہمارا ہے بطور رکن قومی اسمبلی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سلیم مانوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج پی ٹی آئی کا مطالبہ آیا ہے، نعیم الحق صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں مانیں گے، ان پہ اعتراض اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ تو کرتی رہی، شہباز شریف صاحب اگر آتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، پیپلز پارٹی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کرے گی جو پی ٹی آئی نے کی ہے؟ دیکھیں، ہم تو اپنا کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں فار پرائم منسٹرشپ، تو ہم کسی بھی اور کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ تو بڑا کلیئر ہے۔ یہ تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں، تو کسی اور کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک دس ول بی پاسبل فرام پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے، لیکن سلیم صاحب جو اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو احتجاجی سیاست کو جاری رکھ سکتی ہے، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کے بعد؟ کیا پیپلز پارٹی بھی اس احتجاج کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، احتجاج تو ایک دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خاقان عباسی صاحب کے خلاف ریفرنس نیب میں اور کیس ریفرنس چل رہا ہے، اور اب جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد نیب کے اندر جو ریفرنس بنیں گے اور جو ریفرنس چلے گئے ہیں اور ان پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور ان پہ کیا کنکلوژن آتا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، تو یہ دونوں کینڈیڈیٹ جو ہیں ان پہ کویسچن مارکس ہیں۔ اگر وہ ایسا کوئی کینڈیڈیٹ لاتے جس کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہیں ہوتا، جیسے چودھری نثار صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں جن کے نہ نیب میں کیسز ہیں یا کوئی اور ہیں، تو شاید اس ٹائپ کے اعتراض نہیں آتے۔ اب پولیٹیکل اعتراض ایک اور چیز ہے، مگر اگر کسی کے نیب میں ریفرنس اور چیزیں چل رہی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ دیٹ کینڈیڈیٹ از سوٹیبل ٹو بیکم پرائم منسٹر۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ کچھ دنوں میں کہ کس طریقے سے کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اس پہ پھر آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پوزیشن لیں گی۔ ٹھیک ہو گیا، جاج چوئی صاحب ویلکم، آپ تشریف لائے۔ سلیم مانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی بات کر رہے ہیں، چوئی جعفر اقبال بھی ہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کل جشن تو منانے جا رہی ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ابھی سڑکوں سے واپس نہیں جانا چاہتی۔ شہباز شریف صاحب کا نام آ گیا، پہلے اب میاں نواز شریف کو ہٹانا چاہتے تھے، اب شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے میدان میں آ جائیں گے۔ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ
ہم نے جو لفظ استعمال کیا ہے آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ وہی آپ استعمال کریں. کل انشاءاللہ العزیز یوم تشکر ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر ایک ایسا انصاف کا بول بالا کیا ہے کہ جس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی. تو ظاہر ہے لوگ جوبیلنٹ تو ہیں, خوش تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمیں سے یوم تشکر کہہ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف اور ان کی فیملی, اور یہ جو نواز شریف صاحب چیف ایکیوزڈ ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں, اور سپریم کورٹ کے ایک بڑے بینچ نے متفقہ طور پہ انہیں ایک بہت طویل فہرست ہے جس کے تحت انہیں نااہل بھی کیا اور ریفرنسز بھی بھیجیں, جس کے اوپر نیب کا ریفرنس ہو اور جو نااہل ہو چکا ہو سپریم کورٹ کی طرف سے, وہ کسی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا. جو ایم این اے بننے کی اہلیت نہیں رکھتا, وہ تو ظفر حق صاحب نے کی ہے, وہ غلط خبریں آئی ہیں. ظفر حق صاحب ہیں نہیں, وہ شریک بھی کیسے دیکھا نا, ساری خطاب انہوں نے کیا, آپ نے رپورٹ نواز شریف کو, راجہ ظفر الحق کو آپ نے رپورٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور وہ کسی صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کی جو فیصلے کی سپیرٹ ہے اس کے منافی ہے. میں سمجھتا ہوں دس اماؤنٹس ٹو بی کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر آپ اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں. اس کے بعد آئین میں لفظ عبوری وزیر اعظم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا. خدا کے لیے لوگوں کو میں نے کہا سٹاپ گیپ ارینجمنٹ, اٹ از ناٹ عبوری وزیر اعظم. آپ کو اصل میں دیکھیں نا, ہم پارلیمانی زبان بڑی سیاست بات کرتے ہیں, استعمال کر سکتی ہے, میڈیا استعمال کرتا ہے. عبوری وزیر اعظم وہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ کہیں نا کہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, تو ہم کہیں کہ جی ہاں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خاقان عباسی بھی نیب زدہ ہیں, ان کے اوپر بھی نیب کا کیس ہے, اور اس کے بعد میاں شہباز شریف کے بارے میں بڑے سٹرونگ ڈیکلریشن ہے. کیسز کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب پہ بھی کیس ہے, جنگیر خان ترین صاحب کے بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے. آپ اندازہ نیب کا ریفرنس اور سپریم کورٹ کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ریفرنس اس وقت جاتا ہے کہ جب چارج فریم ہو جاتا ہے. ان کے اوپر چارجز فریم ہو چکے ہیں, چیف ایکیوز نواز شریف اور شہباز شریف ڈپٹی چیف ایکیوز. اس لیے آپ کیسے ان کیسز کو کہ جو زیر سماعت ہیں, کل کے بعد پھر احتجاج جاری رہے, وہی بات میں نہیں سمجھتا. آپ یہ کہیں ملک صاحب کہ پی ایم ایل این کو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ پارلیمانی راستہ اختیار کرے اور یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ بغاوت ہے. یہ کون سی مجھے بتائیے کہ قانون کی حکمرانی اور عدل کی حکمرانی ہے کہ جو کچھ آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی, ٹوٹل گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ جو معمولی سی ایک کیس کے اوپر انہیں نائل کر دیا. معمولی سی کیس بھی پورا ایک فہرست ہے جرائم کی. کیا تو کام پہ ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ بھی یہی کی ریفرنس بھیجے اس کا. میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں اس میں لکھا ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز. چلے جعفر صاحب کو ایک منٹ لے لیں پھر ہم جائے. جی جعفر صاحب. جی میں اعجاز چوہدری صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ راجہ ظفر الحق صاحب جو سینیٹر بھی ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں وہاں پہ سینٹ میں, انہوں نے پارلیمانی صدارت کی, اور میاں محمد نواز شریف وہاں موجود تھے. انہوں نے گائیڈ بھی کیا اس کیس کے اوپر, فیصلہ بھی کیا, اور یہ آئندہ کے لیے بھی یاد رکھیں کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, ان کی رہنمائی بھی. جعفر صاحب آپ کا موقف آ گیا. جعفر بھائی میرا ایک سوال ہے, نواز شریف چیف ایکیوزڈ ہے, وہ کس کیپیسٹی میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے تھے؟ پلیز اگر میری بات کا جواب دے سکے تو. چلیں آپ کا موقع خالد صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ واقعی اگر شاید خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی اعتراضات آگے ہیں, پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہے, تو کیا احتجاجی سیاست ہمیں آنے والے دنوں میں بڑھتی نظر آتی ہے یا اس میں کمی ہو سکے گی؟ اور میاں نواز شریف کا جو یہ کہنا تھا آج کہ لڑ کر شاید ملک ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا, اداروں کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا. اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی احمد قدس صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو 62-63 کی آپ نے بات کی, یہ تلوار تو لٹکنا شروع ہو گئی, خاص طور پہ یہ جو فیصلہ آیا میاں نواز شریف کا
یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا تو پھر باقی لوگوں کے اوپر جن کے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ترین صاحب ہیں، باقی لوگوں پہ بھی تلوار چلے گی؟ السلام علیکم صاحب، دیکھیں میں وہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوں تو سارے پولیٹیکل ساتھی ہیں، لوگ ہیں، مگر میں جو آپ وہ پوچھ رہے ہیں میں اسی حد تک بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ لمٹ کراس نہیں کروں۔ مگر دیکھیں ایک میں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب اس اجلاس میں بیٹھے تھے، میاں صاحب کو صرف ممبر بننے سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی جو فریڈم آف جو بنیادی ایک حق ہے ان کے پاس ویسے تھے شہری کے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس سے اس کو کوئی عدالت اور کوئی فیصلہ نہیں روک سکتا۔ میاں صاحب جتنا چاہیں جلسے کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں وہ بیانات ان کے شائع ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے اپنے جذبات اور سیاست پہ اظہار کریں، یہ فیصلہ اس کو نہیں روک سکتا، کیونکہ آئین میں ایک بنیادی جو ایک حق ہے وہ یہ فیصلہ نہیں لے سکتا۔ دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے 62-63، دیکھیں اس پہ تو بہت اعتراض ہو رہے ہیں، بلکہ میں نے بھی کہا، باتیوں نے کہا ہے، دیکھیں اگر اس طریقے سے مثال جیسے یہ جج صاحبان 5 جج صاحبان نے جو یہ فیصلہ دیا ہے، آیا وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے؟ تو اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس سے اس ملک میں کوئی بھی صادق امین نہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے اس کے اگر یہ صرف یہ شک اور یہ آرٹیکل اسی لیے آئین میں ڈالا یہ گیا تھا کہ ضیاء الحق صاحب جس شخص کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیں تو وہ الیکشن لڑے، اور جو شخص ہے ان کا مخالف ہو یا ناموافق خیالات رکھتا ہو اس کو روکنے کے لیے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے 62 اور 63 کے جو اب یہ فیصلہ آیا ہے، اور جس نے وزیر اعظم کو نااہل کیا، جس نے سارے ملک کی سیاست اور آئینی اور قانونی جو نظام ہے اس میں گہرے اثرات ڈال رہے ہیں، تو یہ اب اس کے جو اثرات ہوں گے جب تک اس پہ ایک متفقہ طور پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی سیاست ہماری اس میں تناؤ آئے گا، اس میں ہیجان آئے گا، اس میں بڑی برائیاں ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، قر صاحب یہ بھی بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کا نام آیا وزیر اعظم کے لیے، تو اپوزیشن یہ اعتراض کرتی نظر آتی ہے کہ ان کے اوپر ریفرنس چونکہ بننے والا ہے، اسی طریقے سے شاید خاقان عباسی صاحب کا ریفرنس، تو کیا جس کے خلاف ریفرنس نیب میں موجود ہو وہ عوامی عہدہ لے سکتا ہے، رکھ سکتا ہے قانونی طور پہ یا نہیں؟ دیکھیں جناب، جب تک ایک الزام کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، الزام جتنا بھی بڑا ہو، سارے اگر انڈیا کی اگر لوک سبھا اٹھا لیں تو میرے خیال میں اس میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جس میں بڑے ہینس قسم کے الزامات ہیں، تو الزام کی بنیاد پہ آپ کسی کو اس میں نہیں روک سکتے۔ ہاں اگر وہ الزام کنورٹ ہو جاتا ہے، پروون ہو جاتا ہے اور اس میں کنوکشن اور سزا ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ایسے افینسز ہیں کہ ان کی بنیاد پر جو ادروائز تو یہ نہیں ہے۔ شہباز صاحب ہیں یا جو بھی ہیں ان پہ صرف الزام ہے، جب تک وہ گلٹی پروون نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، سلیم صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی کا بھی سٹانس، آپ نے کہا کہ پتہ چلے گا وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا اپنا وزیر اعظم بھی لے کے آئیں گے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا پیپلز پارٹی خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی کی سیاست بھی ایجیٹیشن کی سیاست نظر آ رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی پالیسی میں بڑا شفٹ آ گیا ہے؟ دیکھیں مفاہمت کی سیاست بالکل کی، اور مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی کرتی رہے گی، مگر یہ مفاہمت کی سیاست دونوں طرف سے ہوتی ہے جی، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ہم نے تو کوشش کیا پولیٹیکل سسٹم چلے، ہم نے تو نواز شریف کو کئی دفعہ پرسنلی ادروائز یہ میسج پہنچایا کہ جی آپ ریزائن کر دیں، سسٹم کو چلنے دیں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں، مگر انہوں نے نہیں کیا، اور یہ نوبت آ گئی آج کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑا۔ اور اب آپ دیکھیں خورد صاحب کی بات میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، الزام ہے، مگر آپ جو لسٹ آرڈر میں لسٹ دیکھیں جو چارج ان پہ کریٹ کیا گیا ہے، اور شاید لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ چارج نہیں ہے، وہ اب پروسیکیوشن کی طرف جا رہا ہے، اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن ایک صرف پروسیس کا حصہ ہے، یہ پروسیکیوشن ہو چکی ہے، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور یہ اب ایک پروسیس سے گزرے گا اور اس کے بعد یہ پروسیکیوشن ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ چیز یہ آج سے نہیں چل رہی،
اس بات کو آج 1.5 سال ہو گیا ہے یا شاید اس سے بھی پہلے سے چل رہی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پروسیکیوشن نہیں ہوگی, اور میں خود صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ چارج ہے. جب یہ پروسیکیوشن ہو جائے گی تو پھر یہ ایکچولی گلٹی ہو جائیں گے. مگر مجھے جو خطرہ ہے کہ یہ جب گلٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم جتنے لوگ اس ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اسلیم صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ 62-63 کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف رہا. پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہی, مسلم لیگ نواز نہیں مانی, لیکن اسی کے تحت میاں نواز شریف نااہل ہو گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں پھر یہ فیصلہ درست ہے یا میاں نواز شریف کی غلطی تھی اس کو نہ نکالنا؟ دیکھیں اب اگر 62-63 نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوا ہے تو جو بھی اب 62-63 کے تحت نااہل قرار دیا جائے گا وہ نااہل قرار دیا جائے گا. اور 62-63 اگر استعمال کیا گیا ہے تو میں خود صاحب سے اگری کرتا ہوں تو پھر وہ سب کے لیے استعمال ہونا چاہیے, صرف سیاستدان کے لیے نہیں استعمال ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جعفر, وہ جس عہدے پہ بھی جو آدمی بیٹھا ہے اگر وہ 62-63 کے مطابق وہ نہیں ہے تو وہ اس عہدے پہ نہ بیٹھے. بالکل ٹھیک ہوگی, لیکن ساری غلطیاں کیا سیاستدان کی نہیں چاہیے؟ جعفر اقبال صاحب 62-63 جو تلوار چلی آپ کے اوپر, بار بار پیپلز پارٹی بھی کہتے رہی, بہت سے لوگ کہتے رہے, مسلم لیگ نواز نے نکالا کیوں نہیں اس کو؟ اختیار بھی تھا ان کے پاس, نکال دیتے. نصر اللہ ملک صاحب, یہ بڑا مضحکہ خیز سوال ہے کہ اگر آج کوئی قانون مجھے ہرٹ کر رہا ہے تو میں نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ تو جو دیکھیں ہم سب نے جس آئین اور قانون کے تحت الیکشن, سر آج آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے, یہ باتیں آج کی جا رہی ہیں نا. ہاں جی باتیں ہوں گی, باتیں بہت ساری ہوں گی, اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین, انسان کے بنائے ہوئے آئین, انسان کے بنائے ہوئے دستور, ان میں بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے اور ہونی چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہر کام کے اوپر ہونی چاہیے. لیکن آج مجھے ابھی کہہ رہے تھے سلیم مانڈی والا صاحب کے جی آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے تھے. ہم نے پیغام بھیجا میاں نواز شریف کو. آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ جو الزامات لگائے گئے تھے میاں نواز شریف پر, ان میں سے سپریم کورٹ نے کسی ایک کو بھی وجہ نہیں بنایا نااہلی کی. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم پر ایک پریشر تھا اور اس پریشر کو ہر طرح سے ڈیولپ کیا گیا. وہ چاہے تصویر لیک کرنے کا ہو, وہ چاہے سپریم کورٹ کے اندر کو پیش نظر رکھا, باقی تو ریفرنس بھیج دیے نیب کے پاس. اقامہ پیپرز کے اندر لگا ہوا تھا, نومینیشن پیپر جب فائل کی اس میں وہ اقامہ لگا ہوا تھا, پاسپورٹ کی وہ کاپی لگی ہوئی تھی اس کو, اور جو ان کی ریٹ تھی, جو ان کی آئینی پٹیشنز تھی, ان میں اس چیز کا کہیں ذکر نہیں تھا. جب پہلے پاناما پیپرز کی بات آئی اور جتنے لوگ اس میں نام چھپے, سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ ان کا فیصلہ کیجئے. سپریم کورٹ نے کہا یہ کیس بنتا نہیں ہے. جب ایک فیملی کی بات آئی پھر کیس بن گیا, اور پھر جس طریقے سے اسے لے کے چلے, وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ نہ تو لنڈن فلیٹس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا سکے, نہ جدہ اور دبئی کی ملز کے بارے میں لگا سکے کہ اس وجہ سے میاں محمد نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو نہ اہل کرتے. لیکن آج یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر عمل بھی کیا, اور ہم کسی کی ڈکٹیشن کے پابند نہیں کہ آپ شاہد خاقان صاحب کو نہ بنائیے, آپ شہباز شریف صاحب کو نہ بنائیے. اور ابھی سلیم مانڈی والا صاحب جب بات کر رہے تھے اور دن کو لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو سنی, ایان علی کو بھول گئے, شرجیل میمن کو بھول گئے, یہ اپنے وہ کراچی جو ان کا وہ بلوچ کیا نام ہے اس کو بھول گئے, اور یہ سب کچھ آن پڑا صرف ایک میاں نواز شریف کے اوپر. اس کا کیا تعلق ہے پرائم منسٹر سے؟ صادق اور امین ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے پرائم منسٹر شپ کے لیے اگر ان کے اوپر الزام ہے تو؟ جی الزام یہی عدالتیں تھیں نا نصر اللہ ملک صاحب, یہیں پہ چلیں جعفر صاحب پرویز مشرف کا کیس تھا, کینڈیڈیٹ تھوڑی ہے یہی پرائم منسٹر عدالتیں کے لیے. تھیں. جعفر صاحب سلیم صاحب کا کمنٹ میں واپس بات کینڈیڈیٹ کی نہیں ہو رہی, بات قوانین کی ہو رہی ہے.
بات جی جی سلیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی سلیم صاحب. ملک صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. بات کی ہے کہ پرائم منسٹرز کے جو کینڈیڈیٹس آپ نے آفر کیے ہیں, ٹھیک, جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹس آپ نے آفر کیے ہیں ان کے خلاف نیب میں ریفرنسز ہیں, تو آپ کوئی ایسا آدمی آفر کریں جو کہ پرائم منسٹر جس کے خلاف کوئی ریفرنس یا جس کے خلاف کوئی چارج نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا میں آتا ہوں آپ کی طرف کو بنایا تھا, ان پہ صرف چارج تھا, کوئی پروف نہیں ہوا تھا, اور ان کو پرائم منسٹر بننے سے روک دیا گیا تھا. ان کے پابندی نہیں, آج کے دن تک پابندی نہیں, اور ایک قومی اسمبلی کے ممبر نہ رہ سکیں. اور جو سب بار بار مجھے سوال بھی آ رہا ہے, میسج بھی آ رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر حسن نواز صاحب آپ کے ہے. جنوبی پنجاب کے صدر ہیں, وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوئے, لیکن آپ نے اپنا صدر بنا دیا جنوبی پنجاب کا. اچھا, میں بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا, اس کا میں جواب دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تینوں احباب نے کچھ باتیں کی ہیں, مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں بات کروں. میں پہلی گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب تک کی جو نیب کی کارروائی ہے وہ مشہور ہے کہ جب ریفرنس ابھی بن رہا ہوتا ہے تو عام آدمی اگر کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر بھی پہلے اس کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ریفرنس بن رہا ہے. اس لیے پاکستان کے اندر جو نیب کی پریکٹس ہے اس میں یعنی یہ ریفرنس تو سپریم کورٹ نے بھیجا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ ایک وقت انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ اسے اپروچ کریں کورٹ تک لے جانے کے لیے, ورنہ نیب نے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے, نگرانی بھی ایک سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے کہ نواز شریف اور باقی سارے لوگوں کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ نیب کا ریفرنس ان کے اوپر بن چکا ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ سپریم کورٹ کی یعنی حکم عدولی ہوگی, اور ان کے یعنی حکم کی مطابق نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بادی النظر میں پوری انسانیت ہے اس کو صادق اور امین ہی سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنا, میں معافی چاہتا ہوں کرد صاحب آپ سے, آپ مجھ سے تجربے میں بھی اور قانون میں بھی بڑے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جج کہہ سکتا ہے وہ صادق اور امین ہے. یعنی اگر مغرب نے, امریکہ نے اور یورپ کے ممالک نے سچ ہونا اور آنیسٹ ہونا اس کو کہا ہے کہ جو آدمی یعنی حکومت کرنا چاہتا ہے, پارلیمنٹ میں آنا چاہتا ہے, یہ ججز کے لیے نہیں ہے 62 اور 63, یہ کاروباری لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہے پارلیمنٹ کے ممبرز کے لیے. اور 22 پارلیمنٹ کے ممبر اس 62 اور 63 پہ صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے گھر بھیج دیے گئے ہیں انہی 4 سالوں کے اندر. اس لیے ہم جب یہ والی بات کریں تو ہمیں پیش نظر رہنی چاہیے. دوسری بات 62-63 پہ آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ عرض کرتا ہوں 32 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا پاکستان کے اندر کہ یہ 62 اور 63 جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے خاص تیار کی گئی ہے. حالانکہ نواز شریف صاحب تو پیداوار ہی اسی جگہ سے ہیں. جو آج سازشوں کا کہہ رہے ہیں 1981 سے لے کے 2017 تک اس قدر زیادہ سازشوں کی پیداوار ہے کہ خود جنرل عبید گل صاحب مرحوم بتایا کرتے تھے آئی جی آئی میں نے بنائی ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ پیسے آئی ایس آئی سے لے کر یہ آئی جی آئی کے اوپر خرچ کر کے الیکشن. اس لیے یہ اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داماں کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کے بعد ایک. اچھا, اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ انصاف کے تقاضے جو ہو رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے ملک کے نظام کو لے کر نہیں چلنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کل کیا اعلان کرنے والے عمران خان صاحب ہم نے, میں آپ کو بتاؤں جو پریس کانفرنس کی ہے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نواز شریف سے نہیں ہے نہ کسی اور سیاسی پارٹی کے رہنما سے ہے. ہم نے پاکستان کے اندر احتساب کے نظام کو شروع کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجھ تک آئے. آپ بڑا کہتے ہیں نا فلانا عمران خان اور فلانا, میں کہتا ہوں اگر قانون سب کے لیے برابر ہو جائے تو سب کو ایک ہی چھنی میں سے گزرنا چاہیے. اور یہ کبھی نہ کہیں کہ 62-63 میں پورا اترنے والے لوگ یہاں پر نہیں ہیں. صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ صادق اور امین پارلیمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے, باقی لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سیاستدانوں کی غلطی ہے کہ اپنے لیے ایک تلوار اوپر چھوڑ دی تھی؟
دیکھیں نا جیسے میں نے عرض کیا نسل ملک صاحب یہ امینڈمنٹ آئی ہے ضیاء الحق کے دور میں اور جیسے میں پھر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس آرٹیکل کو انسرٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتے تھے کہ کس کو الیکشن لڑنے دیا جائے کس نے. اس کے بعد اب جو 18th امینڈمنٹ کی جو آئی جس میں تمام کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس میں بڑی امینڈمنٹس آئیں تو پارلیمنٹ کے پاس یہ موقع تھا مگر میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا یا جنہوں نے اس کو امینڈمنٹ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں اب یہ ہمارے ملک کی سیاست کو ہمارے ملک کے تمام معاشرے کو جو ہے یہ اس میں بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے اور وہ تبدیلیاں اگر پازیٹیو ہے اگر وہ تبدیلیاں مثبت ہیں تو پھر تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. سلیم صاحب کون امیدوار ہوگا سلیم صاحب کون امیدوار ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا اپنا امیدوار لے کے آئے گی. جی ابھی ہم نے سر ڈیسائیڈ نہیں کیا یہ میرے خیال کل تک یا منڈے تک ڈیسائیڈ ہو جائے گا. کوئی مشترکہ امیدوار بھی آ سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے مشترکہ اپوزیشن کا؟ وہ بھی پاسبلٹی ہے اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کے شاید ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بھی آ سکتا ہے. جوزی جعفر اقبال صاحب آپ بتا دیں آخری 20 سیکنڈ میں اتنے ہی ووٹ ملیں گے جتنے میاں نواز شریف کو ملے تھے یا سنا ہے کچھ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب بہت ساری باتیں کی گئیں بہت ساری قیاس سرائیاں کی گئیں فیصلہ آنے کے بعد ابھی پرانے ٹاک شوز نکالیں کہ جی سپریم کورٹ کو خطرہ ہے ہم ججز کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ججز کے پیچھے اور سپریم کورٹ کے پیچھے میاں نواز شریف کھڑا ہوا تھا. اس وقت یہ لوگ راول پنڈی کے کسی گھر میں سکون فرماتے اور انتظار کرتے رہے اور آج بھی الحمدللہ فیصلے کے تحفظات کے باوجود اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی اور الحمدللہ آج بھی میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر کا نام لیا اور جو نام لیا ہم 182 اراکین قومی اسمبلی میاں نواز شریف کی آواز پر اس کے فیصلے پر لبائی کہتے ہوئے قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے انشاءاللہ اسے کامیاب کریں گے. جو صاحب آپ سے آخری کومنٹس ساتھ رائے حسن نواز کا ضرور بتا دیے گا. ویسٹ پنجاب کے صدر کرپشن کا الزام بار بار مجھے لوگ میسیج کر رہے ہیں. ایک تو یہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے ڈسکوالیفائی ہوئے. دوسرا یعنی کسی اور پریٹیکسٹ پہ ہوئے ہوں گے اس کا نہیں ہے. دوسری میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں 76 آپ کے میڈیا کی رپورٹ ہے پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں اقامہ ہولڈر ہیں. اقامہ مینز ریزیڈنسی یعنی ادھر بھی ریزیڈنٹ اور ادھر بھی ریزیڈنٹ. ڈوول نیشنل ڈوول ریزیڈنٹ کو پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. نیشنلٹی اور ریزیڈنس میں فرق ہے. ٹھیک ہے یہی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ ذرا اس کو ذرا اوپن کریں کہ کتنے اقامہ ہولڈر جو ہیں سپریم کورٹ بتا دے کہ یہ جائز ہے جب ڈکلیئر نہیں کیا. آپ کا بہت شکریہ جوزی جعفر. سلیم ماڑوی والا صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے آپ کا بہت شکریہ. قرۃ صاحب آپ نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. کل تک کے لیے نصر اللہ ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.